बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान और आज के प्रोग्राम में कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपके साथ शेयर कर देते हैं। लेकिन पहले तो मरीम नवाज़ साहिबा की आप बात सुन रहे थे और उस पर हुकूमत का रद्दअमल भी आपने सुना। और मरीम नवाज़ साहिबा ने आज अदालत में आके एक मरतबा फिर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरे वकील यानी 2 मरतबा पहले वो इसमें टाइम ले चुकी हैं। इसी केस में वकील साहब पेश नहीं हुए, एक और मामला हो गया, दोबारा फिर डिले हो गया। अब तीसरी मरतबा उन्होंने वकील अमजद परवेज़ को कोविड-19 की वजह से बीमारी है और उन्होंने 2 रोज़ कबल मेरे केस में मज़ीद वकालत से मुआज़रत भी कर ली है, यानी वो केस भी नहीं अब मेरा लेना चाहते। मैं एक और पटिशन फ़ाइल करना चाहती हूँ। मेरी अपील सुनने से पहले मेरिट की बजाय उस पटिशन को सुना जाए, यानी ये वाला केस यहाँ पे आप रोकें, पहले जो पटिशन मैं लेकर आ रही हूँ उसको सुना जाए, वो इससे रेलिवेंट होगी कोई चीज़। मैं कुछ हकाइक एक और पटिशन के ज़रिए सामने लाना चाहती हूँ। मेरे वकील करने के लिए 1 माह का वक्त दिया जाए, अपील के मेरिट्स पर दलाइल से कबर उस पटिशन को सुना जाए। और अदालत ने मरीम नवाज़ साहिबा को दूसरा वकील करने के लिए 15 दिन की मोहलत दे दी है। 23 सितंबर तक का टाइम उनको मिल गया। उन्होंने 1 महीना मांगा था, उनको 15 दिन मिल गए हैं और इस 15 दिन में नए वकील को तैयार करना है, उसको लेकर आना है। और एक नई पटिशन है जिसके ऊपर मरीम नवाज़ साहिबा ने काम किया है और वो उसको लाना चाहती हैं और वो चाहती हैं वो पहले सुना जाए। और फिर उन्होंने ये भी कहा बाहर निकल के कि अगर मेरी उस पटिशन को ना सुना गया तो मैं ये समझूंगी कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ। ये मरीम नवाज़ साहिबा को इस बात का शुबा है। उसके साथ उन्होंने एक और बात की जो मेरे ख्याल में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये बात जब उन्होंने की है तो यानी कोई भी ऐसा नहीं कह रहा। कल PMLN के लोग मेरे प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे जी पाकिस्तान की पॉलिसी बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान ने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे पाकिस्तान की बेइज्जती हो। पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे भी नहीं दिए, इनखला में मदद की है। दुनिया के ममालिक पाकिस्तान से रब्ता करके ये कह रहे हैं कि ठीक है आपने हमें मदद फराहम की और वो तारीफ़ भी कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा पाकिस्तान से रब्ते में है। यूरोपीय यूनियन के सिर्फ एक जो बाइडन जो शर्मिंदा है, हारा हुआ है वो, और एक मोदी जिसकी हमारे साथ दुश्मनी है, इन 2 लोगों के अलावा पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ रब्ते में है। और इसीलिए कल PMLN भी कह रही थी कि ये ठीक हो रहा है, रियासत की पॉलिसी ठीक चल रही है। आज मरीम नवाज़ साहिबा ने इस पर एक अजीब मौक़िफ़ इख्तियार किया। पहली मरतबा इनकी क़यादत का मौक़िफ़ आया है। शहबाज शरीफ साहब इस पर खुलकर नहीं बोले, नवाज शरीफ साहब ने इस पर स्टेटमेंट नहीं दिया। आखिरी स्टेटमेंट वही था जब वो हमदुल्ला मुहिब से मिले थे नवाज शरीफ साहब। लेकिन अफगानिस्तान में जितनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है इसके ऊपर उनका कोई रद्दअमल नहीं आया कि वो तालिबान के आने से खुश हैं या नाराज़ हैं। अब मरीम नवाज़ साहिबा कह रही हैं कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अवाम की मर्ज़ी को तस्लीम करना चाहिए, यानी कि उन्हें लगता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की अवाम की मर्ज़ी को तस्लीम नहीं कर रहा। दूसरी बात उन्होंने की कि उनके बकौल पाकिस्तान को अपने नज़रिए और फैसले उन पर मुसल्लत नहीं करने चाहिए। तो क्या मरीम नवाज़ साहिबा को कुछ शुबा है कि पाकिस्तान अपने कुछ नज़रिए और कुछ फैसले जो हैं वो अफ़गानिस्तान के ऊपर मुसल्लत कर रहा है? ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पे यूरोप से नहीं लगा, अमेरिका से नहीं लगा, अरब ममालिक से नहीं लगा, अफ़गानिस्तान के अंदर से नहीं लगा, सेंट्रल एशिया, रशिया या चाइना से नहीं लगा। ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पे इंडिया ने लगाया था और लगातार उनके TV चैनल्स गुज़िश्ता कई दिनों से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है और अपने मुताबिक इस मुल्क को चलाना चाहता है। आज इसी शुबे का इजहार मरीम नवाज़ साहिबा ने किया। इस मामले में कितनी सदाकत है? क्या वाकई पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर एक ज़्यादती कर रहा है वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ की हुकूमत के साथ, और पाकिस्तान की पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिसमें दखल अंदाजी दी जा रही है एक दूसरी रियासत के मामलात में? ये बहुत अहम है क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा ने इस मामले को उठाया। अपोजिशन की जमात है, उनकी तगड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म की वो साहबजादी हैं और उनसे पीछे बगैर वो इतनी अहम राय तो कायम नहीं कर सकती। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं आपको तारुफ करवा दूँ। PMLN से हमारे साथ अली गौहर बलोच साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए। पीपल्स पार्टी से सैयदा शैला रज़ा साहिबा हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अभी हमें ज्वाइन करेंगे कोई मेहमान, तो फिर तारुफ करवा देते हैं आपको। लेकिन सबसे पहले अली गौहर बलोच साहब, अफ़गानिस्तान पे पहले बात कर लेते हैं। कहाँ आपको महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की अवाम की जो राय है उसके ख़िलाफ़ जा रहा है और कुछ अपना इन्फ्लुएंस अफ़गानिस्तान के अंदर रख रहा है और कुछ ऐसा कर रहा है जो वहाँ पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इमरान जो मरीम साहिबा ने बयान दिया, मैं उस वक्त अदालत में भी मौजूद था और जब वो मीडिया टॉक कर रही थी उधर भी मैं मौजूद था।
تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کا سوچنے کا ایک اپنا انداز ہے. آپ نے اس پر جو تبصرہ کیا ہے وہ اپنے سٹائل پہ کیا ہے. ظاہر ہے آپ صحافی ہیں, آپ نے اس لحاظ سے معاملات کو دیکھنا ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ انہوں نے اس سوورنٹی کا ذکر کیا ہے کہ جس طرح سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہماری خارجہ پالیسی بنانے میں, ہمارے اندرونی معاملات میں کوئی دوسرا ملک اس طرح کا دخل اندازی نہ کرے جس سے کہ ہمارے اندرونی معاملات جو ہیں وہ متاثر ہوں. اسی طرح سے افغانستان بھی ہمارا برادر ملک ہے, اور اس کے لیے چونکہ ہمارا وہ پڑوسی ملک ہے اور ظاہر ہے ہمارا ان سے بڑا ایک گہرا ریلیشن بھی ہے. افغانستان میں حالات خراب ہوں یا ٹھیک ہوں, ظاہر ہے اس کے اثرات ہمارے ملک پر آتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے ملک میں اگر کوئی کسی قسم کی مطلب ہے کہ حالات میں گڑبڑ ہوتی ہے یا حالات سمودھ ہوتے ہیں, فوڈ شارٹیج بھی ہو جائے تو افغانستان پہ افغانستان جی ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہ ہے کہ ہم کو ان کے اندرونی معاملات آج کل بڑے سینسٹیو ہیں, لہذا انہوں نے اس پہ رائے میں بات کی ہے کہ ان میں ہماری طرف سے کوئی ان کے اوپر اس طرح کا مطلب ہے کہ اثر انداز ہونے والا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ کل کہ وہ ہم سے گلہ کرے کہ آپ پاکستان کی طرف سے ہمارے ملک کے اندر سیاسی معاملات میں یا ان معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے. اچھا, یہ پریمپٹیو سٹیٹمنٹ ہے. اور ہاں اور بالخصوص اس کو کلیئر کر دیں, مریم نواز صاحبہ کو یہ انفارمیشن ہے کہ پاکستان مداخلت کر رہا ہے, یا ان کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اگر کرنا چاہے بھی تو یہ پریمپٹیو ایک نصیحت ہے ان کی جانب سے, یہ کیا ہے؟ دوسرا یہ انہوں نے ذکر کیا ہے ساتھ ہی کہ جس طرح سے کہ ان کی عوام فیصلہ کرنا چاہے. دیکھیں جو حالات و واقعات لگے, جس طرح سے طالبان کے آگے مطلب ہے کہ ان کی فوج ایون ڈھیر ہو گئی, اور مطلب ہے کہ اور کوئی انہوں نے کسی قسم کا آگے سے کوئی ری ایکشن نہیں کیا. پھر اس طرح سے آپ نے دیکھا ہے کہ طالبان نے تو چند دنوں کے اندر ہی وہ کیپٹل تک آ گئے افغانستان کے, اور اب تو خیر وہ اپنی حکومت بھی انہوں نے بنا دی ہے. تو اسی طرح سے اگر ان کے عوام یہ چاہتے ہیں کہ طالبان ان کے اوپر حکومت کریں, تو جس طرح سے مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بیرونی اسٹیبلشمنٹ بھی بہت زیادہ کردار ادا کرتی ہے ہمارے سیاسی حالات کو بگاڑنے اور ٹھیک کرنے میں. تو افغانستان کے اندر بھی ظاہر ہے ہماری طرف سے کوئی کم از کم اس قسم کی مداخلت نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے ان کے عوام جو ہیں وہ یہ سمجھے کہ پاکستان کے طرف سے کسی خاص مکتبہ فکر کی سپورٹ کی جا رہی ہے. ہو رہا ہے ایسا نہیں ہونے کے بارے میں تو ابھی آگے فی الحال تو دیکھیں نا, دو وجوہات ہو سکتی ہے. یا تو ان کو ڈر ہے کہ ایسا ہونے والا ہے, یا ان کو انفارمیشن ہے کہ ایسا ہو رہا ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ظاہر ہے کہ میں نے کوئی ڈیٹیل میری تو ان انڈیا یہ کہتا ہے کہ ان کے پاس انڈیا یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے کہ پاکستان افغانستان میں مداخلت کر رہا ہے. دوسرا کلیم انڈیا کے علاوہ پوری دنیا سے صرف مریم نواز صاحبہ کا آیا کہ پاکستان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. انڈیا تو بذات خود دیکھے نا, انڈیا نے جب سابقہ ان کی گورنمنٹ جو ختم ہوئی ہے اس وقت ان کے کیمپ ادھر بنے رہے, اس وقت ادھر سے لوگ ٹریننگ لے کر ادھر آ کر دھماکے کرتے رہے. تو مطلب انڈیا کے تو دانت کھٹے ہوئے ہیں جو موجودہ صورتحال جب سے یہ ڈیولپ ہوئی ہے. لیکن ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی افغانستان ہمارا برادر ملک ہے, اور جس طرح سے ہم مطلب ہے کہ ان کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں افغانستان سے اور طالبان کے جسٹیفائی کر سکتے ہیں مریم نواز صاحبہ کے سٹیٹمنٹ کو اس ماحول جی بالکل. انہوں نے کہا کیوں دیکھیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ افغانستان کے معاملات کے اوپر ہماری طرف سے کوئی اس قسم کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. کیوں کہا انہوں نے, یہ کیوں کہا, کیا ہو رہی ہے؟ دیکھیں نہیں بالکل وہ ایک لیڈر ہیں, وہ مطلب ہے کہ پاکستان کی قوم کو, پاکستان کی حکومت کو, ہماری پاکستان کی خارجہ پالیسی. سر ایک سیکنڈ, اب اگر کوئی لیڈر یہ کہہ دے کہ پاکستان کو نہیں چاہیے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے قتل کی سازش کرے, کوئی انفارمیشن ہوگی تو کہے گا نا. جی ظاہر ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز کے پاس کوئی, آپ لوگوں کے پاس انفارمیشن ہے کہ پاکستان مداخلت کر رہا ہے افغانستان میں, دیکھیں یا آپ لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ پاکستان کرے گا؟ بالکل عمران خان, اس میں سب سے بڑی مثال تو ہمارے ملک کے اندر کے سیاسی حالات ہیں. دیکھیں ہمارے ملک کے اندر جو حالات و واقعات ہیں اس میں ہماری پارٹی کے شدید تحفظات ہیں کہ یہاں پر سیاسی جو مطلب ہے کہ ہمارا سسٹم ہے پولیٹیکل, اس کے اوپر بہت سارے ہلکے اثر انداز ہوتے ہیں. اب میری بات مکمل تو ہونے دینا سر, میری بات ہم ڈیبیٹ پاکستان کے اندر لے کے آئے. دیکھیں معاملہ خارجہ پالیسی پہ ہو رہا ہے. مریم نواز صاحبہ کو لگتا ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندر مداخلت کر رہا ہے, اور افغانستان کے اندر پاکستان کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے, ان کی عوام کو فیصلہ کرنے دینا چاہیے.
اور پاکستان کو وہاں پہ اپنا کوئی نظریہ مسلط نہیں کرنا چاہیے. میں شیلا رضا صاحبہ سے پہلے بات کر لیتا ہوں. شیلا آپ کے خیال میں اس طرح کے فیئرز آپ کو ہیں, یہ کوئی انفارمیشن کی بنیاد پہ سٹیٹمنٹ ہو سکتا ہے یا یہ پریمپٹیو سٹیٹمنٹ ہے کہ ریاست ایسا کچھ نہ کرے جس کا خدشہ انڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے پاکستان کو, بلکہ وہ تو صاف کہہ رہے ہیں پاکستان کر رہا ہے؟ دیکھیے, میں مریم صاحبہ کے بیان پہ اپنا رد عمل نہیں دوں گی. ان کی پارٹی کے اپنے اسپوک پرسنز جو ہیں وہ اس پہ بات کریں, اور لیکن بہرحال آپ اپنا موقف دے دیں اس کے اوپر, رد عمل مت دیں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان افغانستان میں بے جا مداخلت کر رہا ہے اور انڈیا کا موقف ٹھیک ہے, مریم پہ نہ دیں, انڈیا پہ بتا دیں. لیکن مریم صاحبہ نے یہ بات تو نہیں کی کہ پاکستان میں جملہ آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو افغانستان کے عوام کی مرضی کو تسلیم کرنا چاہیے اور پاکستان کو اپنے نظریے اور فیصلے ان پر مسلط نہیں کرنے چاہیے. یہی انڈیا کہہ رہا ہے. یہ اچھی نصیحت ہے, اس پر عمل کرنا چاہیے. کوئی ملک مریم صاحبہ کی طرف سے دنیا میں کسی کے فیصلے جو ہے وہ اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیتا, اور پھر افغان طالبان ہو یا کوئی ہو, ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. اور جو بڑا واضح ہمیں ہوتا نظر آ رہا ہے, وہاں کی جو عبوری گورنمنٹ ہے وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین جو ہیں ان کی نمائندگی نہیں ہے, اور وہاں پر کچھ پابندیاں مختلف قسم کی لگی ہیں. ہم جب فرانس کی بات کرتے ہیں تو فرانس کے اوپر ہم اس پہ تبصرہ کرتے ہیں کہ وہاں پر حجاب پر پابندی ہے جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. لیکن اگر ہمارے کسی ملک میں نان مسلمز کو اور یا کسی کو کہا جائے تو ہمیں وہاں پر بھی دیکھنا چاہیے کہ ازبک کے لیے کیا آرڈر ہے, تاجکستان کے لیے کیا آرڈر ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں پر وہ الارمنگ ہو رہی ہیں. لیکن اصل بات جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم سب اور پوری دنیا یہی دیکھ رہی ہے کہ وہاں پہ کس طرح سے جو ہے وہ پیس ہو جائے, کس طرح سے سول وار نہ ہو کسی طرح سے, اور ہم سب خاص طور پر پاکستان اس کو بہت کنسرن ہے. تو لیٹ سی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کل کوئی دنیا کا ملک کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتا, اور جو لیتے ہیں ان کا انجام برا ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے کبھی کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیا, چاہے وہ لاؤس ہو, چاہے وہ بہت سارے کنٹریز ہوں وہاں پہ گھسا, اور آخر افغانستان اللہ کرے ہو اور وہاں سے بھی وہ ناکام نکلا. تو لیکن نہیں سنی. ہم 10 سال پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ امریکہ کا جو انویسٹمنٹ ہے وہ افغانستان میں ڈوب رہا ہے, لیکن انہیں سمجھ میں نہیں آیا. عراق سے وہ اسی طرح نکلے, اور اس طرح کمبوڈیا سے, لاؤس سے, سب جگہ سے. تو بات وہی ہے کہ کسی کو سمجھایا نہیں جا سکتا. جی, ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف موجود ہے. جی عالیہ حمزہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ, یہ جو ایک پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا جی کہ وہ تو اس کے اوپر رد عمل نہیں دیں گے, اور ایک مریم نواز صاحبہ کے بیان پہ خصوصاً, لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی انفلوئنس کسی اور ملک پہ آج کل کے دور میں نہیں کر سکتا, اور یہ فارمولہ اب کام نہیں کرے گا. میرے خیال میں یہی ملتی جلتی بات عمران خان بھی کہتے رہے ہیں امریکہ کو اور یورپ کو کہ نکلو یہاں سے, انفلوئنس کے ساتھ تم یہ چیزیں نہیں کر پاؤ گے, اور یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. یہاں بات چیت ہوگی اور وہاں کے لوگ ہی فیصلہ کریں گے کہ ان کو کیسے رہنا ہے. مریم نواز صاحبہ کے جو خدشات ہیں پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ کو لے کر کے پاکستان وہاں کچھ کرے گا, یا ممکن ہے کہ پاکستان وہاں پہ کوئی دباؤ ڈالے اور اپنا تسلط قائم کرنے کی, اپنے نظریات کو مسلط کرنے کی ان کے اوپر کوشش کرے, تو وقت سے پہلے وہ آپ کو پریمپٹیو میئرز کے طور پہ آپ کو گائیڈ کر رہی ہیں پی ایم ایل این کی لیڈر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو عمران صاحب. عمران صاحب, سب سے پہلے تو آپ نے اگر دیکھا افغانستان پہ شاید یہ پہلا سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آیا ہے, پہلا سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آیا پی ایم ایل این کی طرف سے, جو باقاعدہ ان کی لیڈرشپ نے دیا ہے. اور وہ اگر میں آج اس سٹیٹمنٹ کو دیکھوں تو مجھے نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ سٹیٹمنٹ وہی سٹیٹمنٹ ہے جو انڈیا کا بیانیہ ہے.
اگر پھر میں یہاں پر بیٹھ کر کوئی بات کروں گی، میں کوئی غداری کے سرٹیفکیٹ نہیں بانٹ رہی، لیکن آپ فیصلہ کریں، عوام بیٹھ کر فیصلہ کریں، کیا یہی بات انڈین میڈیا پاکستان کے اگینسٹ نہیں کر رہا؟ مطلب جب ہم بات کرتے ہیں یہاں پر، ہم صرف یہ کہتے ہیں، اگر آج ہم دیکھیں حمداللہ محب سے یہ ملے اور کب ملے اور کن حالات میں ملے، اور وہ ہماری قوم کے بارے میں، وہ پاکستان کے بارے میں کیسے الفاظ استعمال کرتا تھا۔ پھر جب میں یاد کراؤں گی، ڈان لیکس کرنے والے یہ، سجن جندال کو بغیر ویزا کے مری لے جانے والے یہ، اپنی فوج اپنے جنرلز کے اوپر ایلیگیشنز لگانے والے یہ، تو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں کہ انہیں پاکستان کا مفاد عزیز نہیں ہے، انہیں صرف یہی عزیز ہے کہ ہمیں مقدموں سے چھٹکارا دے دو، ہم نے جو کرپشن کا پیسہ بنایا ہمیں اس سے چھٹکارا دے دو۔ اس کے لیے چاہے جائے ملک بھاڑ میں، چاہے جا کر نواز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ جو 3 دفعہ کے پرائم منسٹر ہیں وہ گلبھوشن کے انٹرنیشنل کورٹ میں مقدمے میں استعمال ہو، چاہے ہماری جو ڈان لیکس کی ہوئی ہیں وہ انڈین میڈیا کی زینت بنے۔ اور کل بھی آپ دیکھیے گا کہ انڈین میڈیا اس کو ہیڈ لائن کے طور پر چلائے گا کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے اس کی ایک سینئر وائس پریزیڈنٹ صاحبہ نے کل نہیں چلائے گا، بیان دیا ہے، وہ چلا رہے ہیں، میڈیا کا بیان ہے، وہ چلا رہے ہیں۔ دیکھیں تو یہی چیزیں ہم صرف کل بہت دور ہے، وہ سٹیٹمنٹ چلا رہے ہیں۔ دیکھیں افغانستان پہ امریکہ آپ کو اپریشیٹ کرے، یورپین یونین آپ کو اپریشیٹ کرے، یو ایس کے جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، پاکستان کو اگر اپریشیٹ کیا جاتا ہے تو یہ عمران خان کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا۔ ایز اے پاکستانی قوم مجھے فخر ہے، یہ بھی پاکستانی ہے جو میرے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، جو میری بہن یہاں پر بیٹھی ہیں، ہم ایز اے پاکستانی فخر محسوس کرتے ہیں کہ آج پاکستان کا نام ٹیررسٹ کی بجائے پیس میکنگ کنٹریز میں لیا جا رہا ہے۔ آج پاکستان کی وہ پی آئی اے جس پی آئی اے کو وہ اپنی کرنے دیتے تھے، ایک سیکنڈ، اس میں ایک چیز تو آ رہی ہے نا کہ ایک شبہ ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندرونی معاملات میں اپنا انفلوئنس رکھنا چاہتا ہے، یہ بات تو، اور دنیا بھر کی ایجنسیز افغانستان میں اپنا انفلوئنس رکھنا چاہتی ہے۔ سی آئی اے اپنا انفلوئنس 20 سال تک رکھتا رہا ہے، را بھی رکھتا رہا ہے، وہ آج بھی رکھنا چاہتے ہیں، وہ آج بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور دنیا بھر کی ایجنسیز دنیا بھر کے ملکوں میں اپنا کچھ نہ کچھ سٹیک رکھنا چاہتی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کے نہیں رہ سکتے، پھر اس پہ بالکل دیوار کے ساتھ لگنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ کیوں نہ پاکستان دنیا کے ہر ملک کے اندر اپنا انفلوئنس رکھے، کیوں نہ رکھے؟ خان صاحب میں اس بات کا آپ کو جواب دے دوں، دیکھیں ہم نے 20 سال ایک اس سرحد کو فیس کیا جہاں پر انڈیا کے سلیپر سیلز تھے، ٹیررزم کے جتنے بھی وہاں سے پاکستان میں ہوتی تھی ایکٹیویٹیز، چاہے وہ بلوچستان سے ہو رہی ہوں، کہیں سے بھی ہو رہی ہوں، گلبھوشن کے تھرو ہو رہی ہوں، پاکستان جو 70-80 ہزار جانوں کا نذرانہ دیا ہے نا، وہ اسی سرحد کو یوز کر کے دیا ہے۔ آئی ایس آئی جو اس وقت ہمارا فخر ہے اور پوری دنیا بھی، ہم نے اپنی صرف ایک سروائیول کی جنگ لڑی ہے، ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کیا کہ اس زمین کو انڈیا کے اگینسٹ یوز کیا یا ٹیررزم کیا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک بارڈر سیکیور ہو۔ آج بھی اگر ہم خوش ہیں کہ افغانستان کے اندر ایک پیسفل گورنمنٹ بنے گی تو اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارا ایک بارڈر سیکیور ہو رہا ہے، اور ہم واقعی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اگر آج یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ آرمی نہ ہوتی، اگر ہم اتنے پرو ایکٹیو نہ ہوتے، اگر ہم 95% ایریا کو، بارڈر ایریا کو فینس کر کے بند نہ کر چکے ہوتے تو آج پاکستان کا حال بھی وہی ہوتا جو 20 سال پہلے ہو رہا تھا۔ یہاں پر جو ٹیررسٹ ہو رہی تھی، یہ دیکھیں، یہ اسٹیٹ پالیسی ہے، یہ زرداری صاحب کے دور میں شروع ہوا کام، ایگزیکٹلی، اور پھر زرداری صاحب کے دور میں، پھر پی ایم ایل این کے دور میں، پھر آپ کے دور میں، یہ فینس تو ایسی لگی ہے نا، سب نے مل جل کر کیا ہے۔ یہ اسٹیٹ کی پالیسی ہے، یہ کسی ایک حکومت کی کامیابی نہیں ہے، یہ ریاست کی کامیابی ہے۔ نہیں خان صاحب میں اس ایک چیز کے اوپر بالکل کانٹریڈکٹ کروں گی، اس لیے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب پہلے پرائم منسٹر تھے جنہوں نے، جب ٹرمپ نے یہ بات کی کہ میں افغانستان پہ ایک بم گرا کر وہاں ڈسٹروائے کر سکتا ہوں، تو انہوں نے وہاں بیٹھ کر یہ کہا کہ اس کا حل صرف پیس پروسیس ہے۔ آج وہی لوگ، پاکستان پیس
टेबल पर बैठने वालों में से था, इंडिया कहीं नहीं था। हमें ये मानना चाहिए, हम जो भी कहें हमें ये मानना चाहिए कि हमने अपना एक बॉर्डर सिक्योर किया है। हमने एक दानिशमंदी से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की कामयाब खारजा पॉलिसी की वजह से, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की प्रोएक्टिवनेस और दूरअंदेशी की वजह से आज पाकिस्तान एक उस स्टेज पे खड़ा है कि हमें अगर फ्रंट पर मुकाबला करना है तो एक एंड पर करना है, और वो इंडिया के साथ जब भी होगा, नहीं तो हम वहां पर भी, हम उनसे भी यही कहते हैं कि हम पीस चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान आज आगे जा रहे हैं। हमें भी पता है कि इकोनॉमी को अगर हमने आगे लेकर जाना है तो जंगों से नहीं लेकर जाना, पीस से लेकर जाना है। अफगानिस्तान में हम क्यों पीस चाहते थे? क्योंकि हमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज की तरफ अपनी तिजारत को लेकर जाना है। आगे जाएगा तो वो उसके लिए बहुत सारे लवाजमात हैं, उन पे बात करते हैं। लेकिन एक चीज मुझे जरा पीएमएलएन से एक चीज पूछने दें, ये जरा इंपॉर्टेंट है और बड़ा जरूरी है कि इस वक्त हम इन चीजों के ऊपर डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। आपकी जमात का मौक़िफ़ अली गौहर बलोच साहब इस बारे में क्या है कि तालिबान की हुकूमत आई है अफगानिस्तान में, ये अच्छा हुआ है या ये बुरा हुआ है? नवाज शरीफ साहब अभी तक इसको खुलकर बता नहीं पाए। वो 3 मरतबा के वज़ीर आज़म हैं। हाँ, कल सलीम साफ़ी ने एक तस्वीर पोस्ट कर दी थी जिसमें नवाज शरीफ साहब मौजूदा जो वज़ीर आज़म है अफगानिस्तान के, उनसे हाथ मिला रहे थे, लेकिन इसके बारे में कोई रद्द अमल आपकी क़यादत ने दिया नहीं कि ये अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है। इमरान खान ने कहा कि ये उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, फजल रहमान साहब ने ख़त लिख के उनको जो है मुबारकबाद पेश की, जमात इस्लामी ने ऐसा किया, पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, वो अभी तक कर रहे हैं। आपकी जमात का इस पर मौक़िफ़ नहीं है सर, अभी तक मिसिंग है। देखिए, मैं गुजारिश ये करूंगा, पहले भी मैं बात कर रहा था, फिर आपने मेरे बाकी कोलीग्स के साथ बात करनी शुरू कर दी। मैं जो मोहतरमा बात अभी उन्होंने की, तो अपनी बात में कोशिश तो होती है मेरी कि अच्छे माहौल में बात हो, लेकिन फिर भी ये 2-4 बातें ऐसी कर जाती हैं, फिर उनके लिए मुझे भी मतलब है जवाब देना पड़ता है। देखिए, एक तो बात अफगानिस्तान पे हो रही थी और ये फ़ौरन इन्होंने करप्शन का हवाला दिया। ये ठीक है कि आजकल आपको स्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है और आप स्टैब्लिशमेंट की नाक के नीचे पाकिस्तान के अरबों रुपए खा रहे हैं और दोनों हाथों से लूट रहे हैं, जिसका कोई एक स्कैंडल नहीं, बेशुमार स्कैंडल है। अगर आपसे पूछा नहीं जा रहा तो उसका मकसद ये नहीं है कि आप करप्शन नहीं कर रहे। आज पाकिस्तान अगर मुआशी तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सिलेक्टेड गवर्नमेंट की करप्शन की वजह से पहुंच चुका है। दूसरी गुजारिश ये है कि ये बड़े हमदर्द बने फिरते हैं कि पाकिस्तान को बड़ी इन्होंने कामयाबियां दिलाई। जो काम पाकिस्तान की 72 साला तारीख में नहीं हुआ वो आपने किया है। पाकिस्तान में कश्मीर के सौदे का क्रेडिट इमरान खान न्यादी को जाता है, जो इसने अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ बैठकर उधर ट्रंप के साथ एग्रीमेंट किया और उसके बाद उन्होंने कश्मीर को, मकबूजा कश्मीर को, मतलब वो एक खामोश एग्रीमेंट ही था ना, हम तो उसको स्टेट वे कहते हैं। और दूसरा ये है कि उसके बाद फिर उन्होंने ये अनाउंस करके उधर तुम और इधर हम, और वो कश्मीर उन्होंने संभाल लिया। फिर कश्मीर में जाकर आपके प्राइम मिनिस्टर ने ये जाकर अनाउंस किया कि भाई इधर वो मतलब है कि रेफरेंडम करवाएंगे, और रेफरेंडम जाहिर है वो दोनों कश्मीरियों का, तो कश्मीर का तो जिक्र नहीं हो रहा था, वो सिर्फ इस कश्मीर का जिक्र हो रहा था। भी वो कश्मीर तो इंडिया वाले ले चुके हैं, इस कश्मीर में हम रेफरेंडम करवाएंगे कि आप पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या आज़ाद। ये वही अमेरिका का एजेंडा है, ये वही बैरूनी स्टैब्लिशमेंट का एजेंडा है जो पिछले 72 सालों में पाया तकमील को नहीं पहुंचा। लेकिन तो बतौर कश्मीरी बड़ा एतराज है कि लेकिन अगर आपने रेफरेंडम करवाना है तो फिर पूरे मकबूजा और आज़ाद कश्मीर का और साथ गिलगित बल्तिस्तान का और सारे रीजन का। इमरान खान साहब, इस पर मेरे तहफ़्फ़ुज़ात आपसे, सवाल मेरा कुछ और था। मैं आपके सवाल की तरफ भी आ रहा हूं, या बुरा लगा, मैं आपके सवाल की तरफ भी आ रहा हूं, लेकिन इस पर मेरे तहफ़्फ़ुज़ात आपसे भी हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर ने यह बात की तो आपने एज अ एंकर, आपने एज अ सहाफ़ी अगर अपने प्रोग्राम्स में इस बात को पहले हाईलाइट किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया तो फिर मैं समझता हूं कि ये आपने मतलब है कि ये फिर वो जो ये फिर सहाफ़त के साथ नाइंसाफ़ी है, मेरी जिम्मेदारी है। सहाफ़त के साथ जो गलत है उसको गलत कहना पड़ेगा ना। इन्होंने ये जो एक मिनट इसके ऊपर मैं आपको बताया तो मौक़िफ़ क्या है मेरा। मैं बतौर कश्मीरी ये समझता हूं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इस्तिस्वाब राय होना है पूरे के पूरे कश्मीर के रीजन में, जिसमें आज़ाद और जम्मू कश्मीर, लद्दाख के इलाके और उसके साथ गिलगित बल्तिस्तान, इस पूरे रीजन के अंदर 7 रेफरेंडम होगा। कश्मीरी जिसके हक में वोट देंगे
اس طرف وہ چلے جائیں گے اور اس میں یا انڈیا کے ساتھ جانا ہے ان کو یا پاکستان کے ساتھ جانا ہے. آزادی والا آپشن تو اس میں نہیں ہے. یہ ریفرینڈم کسی بھی شکل میں ہو, اقوام متحدہ تو یہ کہتی ہے. بعد میں مشرف فارمولہ آیا, اس پہ بھی میں اعتراض تھا, اس پہ بھی ہم نے اعتراض کیا. لیکن اب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب, میں بریک لے لیتا ہوں, واپس آ کے آپ بتا دیں کہ نواز شریف صاحب کو طالبان کا آنا اچھا لگا یا برا لگا. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی, بات چیت کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں. میں علی گوڑھ بلوچ صاحب آپ کے پاس ہی وہی والا سوال کہ میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں. کم سے کم اس قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ طالبان کا رجیم آنے پر وہ خوش ہیں یا رنجیدہ ہیں. انہوں نے ابھی تک کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں دیا. آپ کا یہ موقف رہتا ہے کہ پارلیمنٹ میں اس کو لے کے آئیں, پارلیمنٹ میں سارے سٹیٹمنٹ دیں, لیکن میاں صاحب بہت سارے سٹیٹمنٹ پارلیمنٹ کے باہر دیتے ہیں اور بار بار دیتے ہیں. تو حمداللہ محیب سے بھی انہوں نے پاکستان کے مفاد میں ملاقات کی تھی, تو اس پہ بھی بتا دیں وہ کہ وہ خوش ہیں یا نہیں. جی بالکل, آپ کی ریلیونٹ بات ہے. میں پہلے جو بات کر رہا تھا اس کا بھی میں ضرور کہوں گا. ایک پوائنٹ میرا رہتا تھا کہ دیکھیں کلبھوشن کو ابھی یہ محترمہ فرما رہی تھیں, مطلب ہم پر تنقید کرنی تھی. کلبھوشن کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ بھی ہوا ہے کہ ایک دہشت گرد جو کہ پکڑا گیا ہے اور جس کو سزا ہو چکی ہے بائی نیم ہماری اسمبلی میں, سزا مطلب ہے کہ وہ ہماری جو عدالتوں نے تو اس کہاں سے, ہمارے اداروں نے اور عدالتوں نے, فوجی عدالت نہیں, وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے ملک سے تو اس کو سزا ہو چکی ہے. ایکچولی ہوا یہ تھا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں 2 مرتبہ کیس لے کر گیا پاکستان انڈیا کے خلاف. انڈیا نے اس کی مینٹینیبلٹی کو یا اس کی جوڈسڈکشن کو چیلنج کر دیا. میاں نواز شریف صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ آپ بھی چیلنج کر دیں, لیکن میاں نواز شریف صاحب نے چیلنج کرنے کی بجائے اپنے وکلا سے مشورے کے بعد اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور وہاں پہ کیس لگ گیا. اب اس عدالت کا ایک فیصلہ آیا ہے جو آپ کو ماننا پڑے گا. اس فیصلے کی روشنی میں آپ نے اس ملزم کو اپیل کا حق دینا ہے. اگر آپ نہیں دیتے تو آپ پھنس جائیں گے, آپ پابندیوں کی زد میں آئیں گے. اب آپ فرمائیں جو کہنا چاہتے ہیں. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ کلبھوشن کے نام پر پہلی دفعہ لیجسلیشن ہوئی. پہلے انہوں نے حق دیا اس کو, پہلے انہوں نے ڈائریکٹ وہ جاری کیا, پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اس کو چھپائے رکھا, پاکستان کی عوام سے بھی چھپائے رکھا اور پارلیمان سے بھی, کیونکہ یہ آرڈیننس جتنے بھی آتے ہیں یہ اس کو پہلے چھپاتے ہیں. وہ آپ نے وہ میڈیا پر بھی بات آئی تھی, آپ کو بالکل یاد ہوگا, ہم نے رپورٹ کیا. ٹھیک, آپ نے رپورٹ کیا. پھر اس کے بعد اور بائی نیم ایک دہشت گرد کا بائی نیم اس کے لیے لیجسلیشن کی. یہ وہ تمام ڈیلز ہیں جو عمران خان نیازی بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کو راضی کرنے کے لیے انڈر ہینڈ کرتا ہے. اب بتائیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو طالبان رجیم کو پسند کیا یا نہیں. طالبان کے لیے اس کے سب سے واضح بیان تو آج مریم صاحبہ نے دیا ہے کہ افغانستان کے جو بھی فیصلے ہیں وہ ان کی عوام کی امنگوں کے مطابق ہونے چاہیے اور اس میں بیرونی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. کسی بیرونی مداخلت سے مراد صرف پاکستان کی مداخلت نہیں ہے. بیرونی مداخلت سے مراد ہر طرح کی مداخلت ہے کہ جو ان کے سیاسی فیصلے جس حکومت کو افغانستان کے عوام چاہتے ہوں وہ ان پر قائم ہونی چاہیے. اور دوسرا ہمارا موقف یہ ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر پارلیمان میں آ کر ایک دفعہ بھی ہم نے افغانستان کے اوپر کوئی اپنا پالیسی بیان نہیں دیا, کوئی ہم نے پارلیمان کو اعتماد نہیں دیا. سب سے پہلے تو یہ حکومت کا فرض بنتا ہے, ہم حکومت کا بیان دیکھیں گے, حکومت کیا بیان دیتی ہے پارلیمان میں آ کر. ظاہر ہے اگر ہم پہلے بیان دیں گے پھر کرٹیسائز ہمیں کیا جائے گا کہ جناب ابھی حکومت کی پالیسی تو یہ تھی, آپ نے جناب یہ بیان دے دیا اور پیپلز پارٹی نے وہ دے دیا, نون نے وہ بیان دے دیا. باقی سب نے دے دیا, ان پہ ہم نے کسی پہ ہم نے نہیں تنقید کی, سب نے دے دیا. دیکھیں مریم صاحبہ نے تو بڑا واضح بیان دیا. اس کے بعد کیا بیان دیا سر بتائیں؟ انہوں نے یہ کیا کہ بیرونی مداخلت نے عوام کی بیرونی نہیں, پاکستان معذرت کے ساتھ عوام کی امنگوں کے مطابق تو پاکستان کی سیاست میں فیصلے نہیں ہوتے, یہاں پر بھی حکومتیں بنائی اور سلیکٹ کی جاتی ہیں حکومتیں. شیلرزا صاحبہ آپ کو ان کر لیتا ہوں. دیکھیں یہ اب پھر آپ کہیں گی جی پی ایم ایل این کا ہے, ان کی قیادت بولے یا نہ بولے ان کی مرضی ہے, لیکن یہ تو موقف ان کا جائز ہے کہ آپ پارلیمان میں آ جائیں اور وہاں پہ کچھ ڈیبیٹ کریں اس معاملے کے اوپر. آپ کے ہمسائے میں بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہیں, جو انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ ہیں, وہ چیزیں تو ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. سارے ملک اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں, لیکن مہاجرین کا کیا کرنا ہے, آپ ان کو امداد کتنی دے سکتے ہیں, آپ کو وہاں تجارت کیسے کرنی ہے, آپ وہاں چائنا کیا کرے گا, روس کیا کرے, ڈسکشنز تو ہو سکتی ہیں. اور اسمبلی سے اچھا فلور کون سا ہوگا؟
اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کی بات کو سیکنڈ کر دوں کہ یہ جو بارڈر سیکیورنگ ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے زمانے میں شروع ہوئی، اور ANP کی حکومت تھی، ان کا بہت بڑا کردار ہے. انہوں نے سارا وہاں پہ جس طرح سے اس کو عمل میں لانے کے لیے کوششیں کی اور جانوں کے نذرانے پیش کیے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا تمغہ اپنے روز دھماکے ہوتے کھینچ کے لگانے کی کوشش کریں. تو ایک تو یہ بات کلیئر ہے. دوسری بات یہ ہے جو میں کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیے اب افغانستان میں طالبان کی حکومت بنتی ہے، کیسی بنتی ہے، انریسٹ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں، لیکن بڑا واضح شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ڈیتھ سیل سے اسٹیٹمنٹ اور محترمہ شہید کا پورے سوشل میڈیا پہ گھومتا رہا کہ کس طرح ہم نے امریکہ کے اقدامات کو جو ہے اس پہ تنقید کی کہ اس طرح ملکوں میں گھس کے کیا ہو رہا ہے. اب اصل بات یہ ہے کہ آپ UNO کے ممبر ہیں. پوری دنیا میں ٹیررزم جو ہے وہ وہاں سے جو ہے مینیج کیا جا رہا تھا پوری دنیا میں، اور UNO کے ممبر کی حیثیت سے جب UN میں یہ ڈیسائیڈ ہوا، UN کنٹریز نے یہ ڈیسائیڈ کیا ایز ممبر کہ اس ٹیررزم کا خاتمہ کیا جائے، تو آپ کے پاس چارہ نہیں تھا. آپ کو اس میں اپنی رائے رکھتے ہوئے بھی آپ کو یہ ٹیررزم کو کنٹرول کروانا تھا، کیونکہ سب سے زیادہ اس ٹیررزم میں میرے ملک کا جانی نقصان ہو رہا تھا. تو جب وہاں پر یہ ایکشن ہو رہا تھا تو میں اور آپ وہاں پہ یہ کہہ رہے تھے کہ بالکل ہماری جانوں کا نذرانہ جا رہا ہے، یہ ٹیررزم جو پوری دنیا میں اس جگہ سے ہو رہا ہے وہ بند ہونا چاہیے. اب اگر امریکہ اپنے 20 سال کی محنت جو اس نے فوج پہ کی، جو اس پہ کی، اس کو چھوڑ کے نکل گیا ہے، تو مجھے تو سب سے زیادہ اپنے ملک کی پرواہ ہے کہ میرے ملک میں کیا ہوگا، اور ایک ایز ہیومن مجھے وہاں کے ہیومن رائٹس کی بھی پرواہ ہے. ٹھیک ہے، اب سیدھی بات یہ آتی ہے کہ سب سے پہلے دنیا کو بھی ہیومن رائٹس کا خیال رکھنا چاہیے. ان کا جو سرمایہ، ان کے جو ریزروز ہیں مختلف صورت میں، مختلف ہے. ہیومن رائٹس کی سب کی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے نا. کوئی کپڑوں میں ہیومن رائٹ ڈھونڈتا ہے، کوئی کھانے میں ڈھونڈتا ہے، کوئی روٹی میں ڈھونڈتا ہے، کوئی جو ہے وہ تشدد میں ڈھونڈتا ہے. ہر کوئی کسی نہ کسی چیز میں ہیومن رائٹس ڈھونڈتا ہے، خالی کپڑوں میں نہیں نا اس کو ڈھونڈنا چاہیے. ہیومن رائٹس کی تو بہت بڑی ڈیفینیشن ہے، اور ہیومن رائٹس وہاں سے شروع ہو جاتا ہے جہاں سے میری ناک ختم ہو جاتی ہے. تو اصل بات یہ ہے، اس کو سمجھنا ہوگا. اب ساری صورتحال یہ ہے کہ مجھے تو اس وقت سب سے زیادہ اپنے ملک کی پرواہ ہے. جہاں TTP جو ہے، جو وہاں جا کے پناہ لیتی تھی، ان کو اپنا قائد لکھتی تھی وہاں افغان طالبان کے لوگوں کو، اس نے ایکٹیو ہو کر اپنی کارروائیاں شروع کر دی ہیں. اب میرا کنسرن سب سے پہلے پاکستان ہے، میرا ملک ہے، میرے لوگ ہیں. بہت سارے ایلیمنٹس جو ہیں وہ سر اٹھا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ عجیب عجیب ٹرینڈز بن رہے ہیں، فرقہ واریت جو ہے اس کو ہوا دینے کی کوشش ہو رہی ہے. تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ وہاں پہ تو جو ہو اس کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے، میں بھی دیکھ رہی ہوں، لیکن مجھے نیشنل ایکشن پلان کی طرف دیکھنا چاہیے. میرے ملک کے وزیر اعظم صاحب کو جو ہے ایک گریٹ ڈیبیٹ میں جانا چاہیے. ہم ایز اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبرز بریفنگ لے کر میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، لیکن ایک چھوٹی سی گزارش میں آپ سے کروں. ہم نے ایک چھوٹا سا، میں نے ذاتی طور پہ ایک سیل بنایا ہوا ہے جس میں ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ ٹویٹ کہاں سے چلتے ہیں اور کس طریقے سے یہ مینج ہوتے ہیں. آپ حیران ہو جائیں گی کہ جب بھی آؤٹ کم نکلتا ہے، اس طرح کے ٹویٹس جو پاکستان میں فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، اس طرح کے ٹویٹس جو ریاست کے خلاف ہیں، اس طرح کے ٹویٹس جو پاکستان کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں، اداروں کو اور اس ملک کو، آپ یو بلیو می کہ وہ افغانستان سے، انڈیا سے اور دیگر ملکوں سے وہ کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں، اور بیشتر اکاؤنٹ پاکستان سے باہر ہوتے ہیں. اور پاکستان میں جو اکاؤنٹس PTM کے لیے کام کرتے ہیں، جو افغان پاکستان میں موجود ہیں، ان میں چند 100 لوگ ایسے ہیں جو اس کے اندر کار خیر ڈال رہے ہوتے ہیں. میں یہ کہہ ہی نہیں رہی افغانستان، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اب ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ وہاں پہ اگر چینج آئی اور یہاں پہ ایک دم سے یہ کارروائیاں تیز ہو رہی ہیں، تو ہمیں کس فورم پہ بیٹھ کے اس کو ڈسکس کرنا ہوگا.
کہاں سے لائن آف ایکشن آنی ہے. مجھے اس سے ویجیلنٹ ہونا پڑے گا اور پارلیمنٹ کی ایک یہ غرض ہے کہ یہ کہیں سے بھی چلے, مجھے اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے. تو یہ بات کرنے کے لیے ضرور ہمارے ہاں ایک ڈسکشن فورم ہونا چاہیے. پارلیمنٹ سے بہتر کون سا فورم ہو سکتا ہے؟ وہاں پہ بیٹھنا چاہیے, ہمیں بات کرنی چاہیے, اور ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سی باتیں ایسی ہیں جس میں صرف تمغے اٹھا کے دوسری طرف سے کھینچ کے اپنی طرف نہیں کرنا. ہمیں ایک مختلف معاملات میں بالکل مختلف ہو کے سلوشن کی طرف جانا ہے, اور ہمیں اپنی رائے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. تو میں تو یہی سمجھتی ہوں. دیکھیں, اس وقت جو سب سے زیادہ انجوائے کر رہے ہیں نا سچویشن کو پاکستانی, ہم لوگ خاص طور پہ, وہ یہ ہے کہ انڈیا بہت اونچی رو رہا ہے, بہت اونچی. بلکہ ان کے وہ لوگ جو بیچارے کل تک دندناتے پھر رہے تھے کہ افغانستان میں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, ان کے جرنیلوں نے یہ بھی کہا جو ریٹائرڈ ہیں کہ آپ بھیجیں فوج کو, پنشیر میں بھیج دیں. اور ہر جگہ پہ انہوں نے ٹویٹر کے اوپر بڑی شاندار جنگ لڑی ہے. ٹویٹر کے ٹارزن ہیں جو انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا پاکستان میں کچھ پی ٹی ایم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم تو ان کی سچویشن کو انجوائے کر رہے ہیں, اور بہت انجوائے کر رہے ہیں ان کی چیخوں. دیکھیں عمران, وہ روتے ہیں, ان کا دل ہلکا ہوتا ہے, ہمیں اچھا لگتا ہے. کیونکہ نہیں عمران, آپ ان کی سچویشن کو ضرور انجوائے کریں, لیکن ان کے ہاں ٹی ٹی پی جیسے کوئٹہ میں ہوا, جیسے مختلف جگہ ہوا, وہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہی. ہم بالکل انجوائے کریں, لیکن اپنے ہاں کے جو یہ ہمارے مسائل ہیں انہیں ہم کنٹرول کر کے انجوائے کریں تو بہت اچھا لگتا ہے. ہاں, وہ رسپانسبلٹی ہم نہیں بھول سکتے. میں بطور ایک ویور کے بات کر رہا ہوں, میں بطور ایک پاکستانی کی بات کر رہا ہوں, کیوں پاکستانی پھر آپ کو پتا ہے موقع نہیں جانے دیں گے ٹرولنگ کا. جب وہ ہمارے خلاف عامر لیاقت کی تصویر انہوں نے لگا دی پکڑ کے, کہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے آج سے چند سال پہلے جب بول ٹی وی لانچ ہو رہا تھا تو انہوں نے ایک شہادت کا, یعنی ایک فوجی بن کے وہ شہید ہوئے تھے, ایک ڈراما انہوں نے بنایا تھا, اس میں ایک پرومو تھا. وہ جو شہادت والا سین ہے وہ اٹھا کے انڈین نے لگا دیا. ایک آرما 3 ویڈیو گیم ہے, اس ویڈیو گیم کے شارٹس وہ بچے کھیل رہے تھے, وہاں سے کلپ کاٹ کے لگا دیا پاکستانی طیارے ہیں اور یہ لڑ رہے ہیں وہاں پنشیر کے اندر. وہ ایک امریکن طیارہ F-18 اڑ رہا ہے, اس کو پاکستان کے کھاتے میں ڈال دیا, ہمارے پاس وہ والا طیارہ ہی نہیں ہے. انڈین میڈیا اس قسم کی فرسٹریشن اور ایسے مذاق کر رہا ہے کہ ہم اسی لیے انجوائے کر رہے ہیں. میں ایک بریک لیں, میں عالی حمزہ صاحب سے بات کرتا ہوں, بریک لیں, واپس آ رہے ہیں, ابھی آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی عالیہ حمزہ صاحبہ, پارلیمنٹ کے اندر آپ کا ایک آفیشل سٹیٹمنٹ آنا چاہیے. یہ بات جو ہے وہ آپ سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے بار بار کہ پارلیمان میں آئیں عمران خان صاحب اور کھڑے ہو کر بتائیں کہ آفیشل سٹیٹمنٹ ہے کیا, پھر باقی بھی دیں گے. اچھا خان صاحب, میں ذرا جواب دے لوں اور اس بات پر بھی آتی ہوں کہ اس میں ہم کس طرح سے کام کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو میرے بھائی نے کہا اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہمیں حاصل ہے. اسٹیبلشمنٹ کس کی ہے؟ انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ ہے. ہم کیوں اس پر وہ ہر دفعہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کلیئر کر چکی ہے کہ ہر جمہوری اور منتخب حکومت کے ساتھ ان کی سپورٹ ہوگی, اور یہ کوئی انڈین اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے ہمارے ساتھ, اینڈ وی آر پراؤڈ کہ دے آر سپورٹنگ اس. پھر انہوں نے بات کی, دیکھیں میں صرف اتنی بات کرتی ہوں, سب نے, پوری دنیا نے تماشا دیکھا ہے, 3 لاکھ کی افغان فوج اپنے کرپٹ پولیٹیشنز کے لیے 3 دن بھی نہیں لڑ سکی, اور 3 دن میں افغانستان فتح ہو گیا. تو یہ سب کو سمجھنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی انہی لوگوں کو سپورٹ کرے گی کہ جو لوگ انہیں پتا ہے کہ کرپشن کر کے لوٹ مار کا پیسہ باہر نہیں لے کر جائیں گے. پھر یہ یہاں پر بات کرتے ہیں نا, ہمیں یہ بار بار تانا دیتے ہیں کشمیر کا سودا کر دیا. دیکھیں آج انڈیا رو رہا ہے, انڈیا کس بات پہ رو رہا ہے؟ انڈیا رو رہا ہے کہ جی افغانستان کے بعد تو اب تو کشمیر فتح ہونے جا رہا ہے. اگر انڈیا کے ساتھ ہم کشمیر کا سودا یا امریکن صدر کے ساتھ بیٹھ کر آئے تھے تو آج انڈین میڈیا کیوں رو رہا ہے کہ اس کے بعد اب کشمیر آزاد ہونے لگا ہے؟ بات صرف اتنی ہے, 2-4 دن پہلے کی بات ہے, سید علی گیلانی صاحب کی شہادت کے اوپر 14 گھنٹے بعد ہمارے جو کشمیر کے بیٹے اور کشمیر کی بیٹیاں نا, 14 گھنٹے اور 20 گھنٹے بعد بھی عوامی رد عمل کے بعد ان کا ٹویٹ آیا, اور اس کے بعد بھی پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ان کی جو جس طرح کی بربریت کا انڈیا نے مظاہرہ کیا, 92 سالہ ہمارے جو مجاہد ہیں ان کی لاش کی بے حرمتی سے لے کر ان کے خاندان کی بے حرمتی سے لے کر مقدمہ دائر, کوئی آواز آئی؟ کسی نے آواز اٹھائی؟
प्राइम मिनिस्टर, आज मोदी पूरी दुनिया उसे हिटलर से, आरएसएस को नाजीज्म से, फाशिज्म से जानती है. दे आर एक्सपोज. नाउ इंडिया इज अ टेररिस्ट कंट्री. पाकिस्तान को जो आइसोलेट करना चला था, आज इंडिया खुद आइसोलेट हो गए, और दिस इज द सक्सेस ऑफ फॉरेन पॉलिसी. अब आप मुझे ये बता दें, इन्होंने गुलभूषण के उसकी बात की है. सर, ऑर्डर ऑफ द डे वेबसाइट पर भी अवेलेबल होता है, ऑर्डर ऑफ द डे हमारे लॉजेस में भी आता है, ऑर्डर ऑफ द डे हमारे डेस्क पर भी पड़ा होता है. उसके अंदर उस गुलभूषण के जो एक्ट आ रहा था, जो भी हम लॉ के अंदर चेंज करना चाह रहे थे, वो उसके अंदर लिखा हुआ था. गजट ऑफ सेनेट के अंदर मेंशन था. जो भी पार्लियामेंटेरियंस है वो गजट भी वो अल्टीमेटली आपको करना ही पड़ना था. छुपा के करते या सामने लाके करते. जी, पॉलिसी वो कहते हैं जी, अफगानिस्तान पे पॉलिसी स्टेटमेंट गवर्नमेंट का पार्लियामेंट के फ्लोर पे होना चाहिए ताकि डिबेट हो. उस तरफ नहीं आएंगे. सर, मेरी बहन ने एक बात की और उन्होंने कहा कि जी हमें क्रेडिट किसी चीज का नहीं लेना चाहिए. मैं बता दूं, फेंसिंग का काम स्टार्ट हुआ था मार्च 2017 में, और 2017 में बिल्कुल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी, और जिनकी गवर्नमेंट थी उनको जिस तरह से कहकर आपको भी पता है कि जो रद्दुल फसाद शुरू किया गया था या फेंसिंग शुरू की गई थी, वो आर्मी ने किस तरह प्रेशराइज करके की थी, या आपको भी पता है और मुझे ऑपरेशन रायदास हमारे दौर में अभी बताया था. ब्योचार में सबसे ज्यादा मुश्किल था फेंसिंग करना, तार लगाना. आप ऐसे तारीख मस्त नहीं करें. मैं अपनी बारी पे बात कर लूं. ये गलत बात कर रही. मैं निकाल लेता हूँ जी. ये फेंसिंग कब हुई है जी? निकाल लें जी, मैंने भी निकाल लिया. जी, ये 24 मार्च 2017 को शुरू हुई है और 30 जून 2021 तक हुई. ये इसकी रिपोर्ट है. मैंने बता दिया जी, मैंने एग्जैक्ट. गलत बताने से क्या होता है? फेंसिंग शुरू हुई 24 मार्च 2017 को. हाँ, पीपल्स पार्टी के दौर में वहाँ चेक पोस्ट बन रही थी. पीपल्स पार्टी के दौर में चेक पोस्ट बनी थी. सलाला का इंसिडेंट भी तभी हुआ था. फेंस 2017 में लगी थी. एग्जैक्टली. मैं बता देती हूँ. मैं इनकी सारी चीजें देखिए, मैं आपको जो बता रही हूँ, सलाला पे फौजियों की डेथ होती है. मैं कहती हूँ आप किसी एएनपी के शख्स को लें और फिर वो आपको बताएंगे कि किस तरह से क्या स्टार्ट हुआ था, पहले क्या चीज थी, फिर क्या था. देखिए, मुझे बात कर लेने दे. मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, आप अपनी बारी पे जवाब दे दीजिएगा. पीपल्स पार्टी की फॉरेन पॉलिसी में आपको बता दूं, सारा पालन से हाथ मिलाने से लेकर, इनकी फॉरेन मिनिस्टर के पर्स उठाने से लेकर, उनके नेकलेसेस से लेकर, और हार चोर करने से लेकर, सलाला का इंसिडेंट होता है, बड़े अफसोस की बात है, एक खातून का नाम नहीं लेती. ओसामा बिन लादेन कर रही हैं. आपको तो खुश होना चाहिए था कि एक खातून को हमने ये मौका दिया. अगर ये ज़बान इस्तेमाल होगी ना, इमरान खान, इस पर मुझे भी इतराज है. समझना चाहिए. मैं तो हैरान हूं. देखें, ये जो बैठी हमारी एमएनए साहिबा बैठी है, जो हमारी एमएनए साहिबा बैठी हुई है, मेरी गुजारिश सुनो. देखिए, एक लैंग्वेज बोली जाती है किसी को वो सारा पालन के हाथ मिलाने का मामला. देखें, मेरी गुजारिश सुनो. मुझे मर्जी है बुला लिया. मोहतरमा बैठी है, हमारी कुलीग है, इन्होंने इन पर इल्जाम लगा कि सवाल ये था कि पार्लियामेंट में वो गए हैं, नहीं जा रहे. मेरी छोटी, मैं सिर्फ जवाब लेने आपके पास आया था. आपने इल्जाम लगा कि इन्होंने पीटीआई की लिस्ट चेंज की, लेडीज की पैसे लेकर लिस्ट चेंज की, जिस पर पीटीआई की वर्कर खवातीन इनसे उलझी, इनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ. ये मीडिया पर ये खबरें चली. ये जो मोहतरमा बैठी हुई है इस वक्त, अब एक सेकंड, और इन पर ये इल्जाम लगाया इनकी खवातीन ने कि इन्होंने वो लिस्ट चेंज की. उसके बाद इनकी पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा गया कि वो लिस्ट हमारी गलत है. इन्होंने इन पर इल्जाम पे अपना जाए ना, उधर वापस आ जाए, उनसे पूछे कि पार्लियामेंट में ये पूछे, पार्लियामेंट के अंदर आप इनसे ये पूछे कि इन्होंने किससे पैसे लेकर लिस्ट चेंज की थी और इन्होंने क्यों लिए थे, इसका जवाब दे दे. बता दें जी. नहीं, मुझे जवाब देना है. ये ऑन एयर आकर मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं. एक दफा जी, मैं
میں آپ کے سوال کا اس لیے جواب دینا میں الزام نہیں لگا رہا، میں آپ کو وہ ویڈیوز دکھا سکتا ہوں، اور آپ نے حقیقت عزت کا میرے خلاف دعویٰ بھی کیا، انہوں دعویٰ کیا، میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں وہ دعویٰ پھر انہوں نے واپس لے لیا ہے، یہ آئیں پھر عدالت کرنے کا سلسلہ عالیہ احمد صاحبہ کہ آپ نے حقیقت عزت کا دعویٰ کر کے ان کے اوپر واپس لے لیا؟ میں نے انہوں نے معافی مانگی ہے، انہوں نے کورٹ کے اندر معافی مانگی ہے کہ میں نے غلط بیانی کی تھی، یہی تو میں بتانا چاہتی ہوں۔ میں کورٹ میں گیا ہی نہیں، مجھے نوٹس تک نہیں آیا کورٹ کا، انہوں نے دعویٰ کیا، واپس جھوٹ بول رہی ہے جس طرح سے ادھر جھوٹ، میں تو آج بھی ٹاک شو میں کہہ رہا ہوں اگر میں نے معافی مانگی ہوتی تو میں ٹاک شو، چلے میرے پاس وقت ختم ہو گیا، میرے پاس وقت ختم ہو گیا، لیکن ایک چیز ہم کر لیتے ہیں، جھوٹ بول رہی ہے، میں آپ کو اور عالیہ حمزہ کو دوبارہ بلاتا ہوں، اس کے بعد بات کر لیتے ہیں، ثبوتوں کے ساتھ بات کر لیتے ہیں، اگر آپ کا معافی نامہ ہے یا کوئی آپ نے معافی مانگی ہوئی آ جائے گی، چلیں کر لیتے ہیں، لے کر آئے، اگر نہیں لگائے تو یہ وقت ختم ہو گیا ہے۔ ایک ڈیمانڈ اپوزیشن کی ٹھیک ہے کہ پارلیمنٹ میں ڈسکشن تو کریں اس کے اوپر، اور ہونی چاہیے، اچھے ماحول میں ہونی چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں، اللہ حافظ۔